बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट के अंदर वज़ीर आज़म साहब को एपीएस के जो लवाहिकीन के हवाले से बहुत सारे डिमांड्स हैं, उसका केस जो था वो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वज़ीर आज़म साहब की तलबी हो गई। तलबी के बाद वज़ीर आज़म साहब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट गए और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुकालमा जो है सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान देखा गया। वज़ीर आज़म साहब को सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, क्लियरली इसके अंदर हुकूमत को जिम्मेदारी कबूल करना होगी। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग मुकालमे का पार्ट मुझे खुद लगा वो ये था कि चीफ जस्टिस साहब ने बल्कि जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने जब ये बोला कि ये मुमकिन नहीं कि दहशतगर्दों को अंदर से सपोर्ट ना मिली हो, वालिदैन को मुतमईन करना ज़रूरी है। वालिदैन चाहते हैं कि इस वक्त के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई हो, और इस वक्त के हुक्काम के अंदर जो ज़्यादा नाम आ रहा है वो साबिक सीएम परवेज़ खटक साहब का आ रहा है, वो नाम आ रहा है जी वज़ीर आज़म उस टाइम के नवाज शरीफ साहब का नाम आ रहा है, वज़ीर दाखिला साहब जो हैं चौधरी निसार साहब उस टाइम के उनका नाम आ रहा है, फिर साबिक COS राहील शरीफ साहब का और जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का नाम आ रहा है। इसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो जवाब था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, और उस जवाब में वो कहते हैं कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, आप जो है हुक्म करें, हम कार्रवाई करेंगे। मैं कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल एक ऐसा सानहा, अब दिसंबर करीब भी आने वाला है, 16 दिसंबर 2014 को एक ऐसा सानहा पेश आया जिसके अंदर ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात हम लोगों ने देखे कि उसके बाद फिर सिचुएशन जिस तरीके से आगे बढ़ी, वालिदैन की जो डिमांड्स थी और डिमांड्स के बाद उनको पूरा किया गया या नहीं किया गया, उसके ऊपर बहुत सारे जो सवालात आए वो यकीनन अभी भी वालिदैन पूछ रहे हैं। ये दिसंबर 2014 के अंदर जो वाक़या पेश आया, इसके अंदर 147 लोग शहीद हुए, इसके अंदर 125 लोग जो है वो अनफॉर्चुनेटली, जिसके अंदर ज़्यादातर बच्चे थे, वो इंजर्ड थे। कंपनसेशन और अवार्ड्स का एक अनाउंसमेंट शुरू हुई। 8.5 मिलियन पर टीचर और के टीचर्स के ईयर को दिया गया और 2 मिलियन स्टूडेंट्स के ईयर को दिया गया। सितारा जुर्रत और तमगा शुजात दिया गया प्रिंसिपल को। फर्स्ट केस जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आया, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कंपनसेशन की बात हुई। फिर 12 मार्च 2021 के अंदर केस डिस्पोज ऑफ हुआ फुल सेटिस्फैक्शन के बाद। फिर सुओ मोटो हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और कमीशन जो था वो भी बना पेशावर हाई कोर्ट की। ये अक्टूबर 18 की बात है। मामला ये सामने आता है कि बहुत सारे जो लोग जो कि कैफिर किरदार तक पहुंचने चाहिए थे, वो हुकूमत भी और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारों को कैफिर किरदार तक पहुंचा दिया गया है, क्योंकि ये जब डिस्कशन शुरू हुई है वो तब शुरू हुई है जब हुकूमत ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ गुफ्तो शनीद करना शुरू की। और इस गुफ्तगू के बाद जो APS के सानहे के अंदर जो शुहदा के लवाहिकीन हैं, उन्होंने सवाल ये उठाना शुरू किया, क्या वाकई में हुकूमत ने APS के शुहदा का खून का हक अदा कर दिया या नहीं किया। लेकिन जब बात आती है तमाम के तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो उसके अंदर ये बात भी सामने आती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई 14 दफ़ा मुज़ाकरात हो चुके हैं, 14 दफ़ा अंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं, 14 के 14 दफ़ा ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने गुफ्तगू से, अपने वादों से फिर चुकी है। लेकिन अब की बार मामला क्या मुख्तलिफ है, जबकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान हैं वो हुकूमत संभाले हुए हैं। तो सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस सूरत हाल के साथ साथ हम एक और चीज़ भी डिस्कस करेंगे, और वो है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जाएं ताकि आने वाले इंतखाबात किसी भी तरीके से शफाफ ना हो, इसके नारे ना लगें, धांधली के नारे ना लगें, कोई इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाए, आने वाले इंतखाबात के अंदर मामलात क्रिस्टल क्लियर हों। लेकिन जिस मशीन को वो सामने लेकर आ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए, अपोजिशन की तरफ से उठना शुरू हो गए। आज वजीर आजम साहब ने एक बार फिर अपने इस बात को दोहराते हुए कि हम लोगों को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने होंगे, मामलात को सही करना होगा, क्या फरमाया वो सुनिएगा। 1970 के बाद जितनी इलेक्शंस हुई हैं सारी कंट्रोवर्शियल हुई हैं, क्योंकि जब एक पार्टी गवर्नमेंट में आती है उसके पास वसाइल आ जाते हैं, उसके पास मौका होता है नीचे अपना सारा पोलिंग स्टाफ अपना करते हैं, उनके पास ताकत आ जाती है।
تو جس نے آ کے اصلاحات کرنی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے، تو گورنمنٹ آپ کے سامنے ہے. لیکن آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ملتوی ہوا، اس کے بعد پھر کہا گیا کہ دیکھیے جی یہ تو بیسیکلی حکومت کی شکست ہے کہ حکومت نے پہلے بھی کل جو پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا نیشنل اسمبلی کے اندر، اس کے اندر بھی کئی اراکین ان کے کم پڑے اور آج بھی ان کو ملتوی کرنا پڑا. تمام الیکٹورل ریفارمز کی قانون سازی کرنی تھی لیکن کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو سکا. کہا یہ جا رہا ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ وعدہ وفا نہیں کر رہے ہیں اس موقع کے اوپر. شہباز شریف صاحب کی ایک ڈیمانڈ سامنے آئی ہے، وہ بھی سن لیجئے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں حکومت کے بارے میں. شکست ہوئی ہے اسمبلی میں، یہ کالے قانون یہ بدنیتی سے لانا چاہتے تھے، لے کے آ رہے تھے یہ مشین، تو ان کو تو اپنے اتحادی اس کے اوپر یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نو کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے. اب وہی ڈیمانڈ جس کی میں بات کر رہی تھی اپوزیشن کی طرف سے، وہ احسن اقبال صاحب نے جو ہے وہ دہرائی ہے کہ پہلے ہی آپ جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. کیا کہہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب، وہ بھی سن لیں. میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں گا کہ اے پی ایس کیس کی طرح ڈسکا دھاندلی کیس میں بھی وزیر اعظم کو فوری طور پہ طلب کیا جائے. پاکستان میں آئندہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے کا دار و مدار اس رپورٹ کے ذمہ داران کو کیفر کردار پہ پہنچانا ہے. اب کہاں تک سنیں گے، کہاں تک سنائیں. تمام کی تمام اپوزیشن اس وقت حکومت کے در پہ ہے. لفظی جنگ تو چلی رہی ہے لیکن الیکشنز کے حوالے سے یا کوئی بھی قانون سازی پاس نہ کرنے کے حوالے سے اپوزیشن یکجا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کسی بھی قسم کی قانون سازی پاس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لیجسلیچر پورا کا پورا سٹینڈ سٹل پر آ جانا. اسی حوالے سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سینیٹر ولید اقبال صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسا صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ کھوسا صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ایز ویل. سینیٹر جاوید عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے جانے مانے رہنما ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. سینیٹر ولید اقبال صاحب، سب سے پہلے ہم ذرا آرمی پبلک اسکول کے معاملے پہ چلتے ہیں. ایک بڑا سینسٹیو میٹر ہے اور اس سینسٹیو میٹر کی وجہ سے جب تحریک طالبان پاکستان سے گفت و شنید کی بات سامنے آئی، جو کہ وزیر اعظم صاحب نے ملک کو، عوام کو بھی نہیں بتائی بلکہ ایک ٹرکش ٹی وی چینل کے اوپر پر جا کے یہ بات کی، اور ایک دم سے عوام کے اندر ایک اضطراب پایا گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کس طریقے سے گفت و شنید چل رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ہمارے بچوں کے قاتل ہیں بیسکلی. ان کے ساتھ پہلے 14 دفعہ بات ہو چکی ہے. سینیٹر صاحب، ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگر ہم گفتگو کرتے ہیں، معاملات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ انجام واقعی میں منطقی ہوگا یا ٹرانزیشنری ہوگا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو پرائم منسٹر نے جو ٹرکش ٹیلی ویژن چینل پہ کہا، وہ یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کو معافی ہے اور ہر ایک کو جو ہے اس سے کوئی بلینک چیک ہے، یا فرینچ میں کہتے ہیں کارٹ بلانش. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کچھ گروپ سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے ان کی نشاندہی تو نہیں کی لیکن متوقع یہی ہے کہ وہ ایسے ہیں جنہوں اس قسم کی گھناؤنی جو ہیں جرائم میں جو ہیں وہ انوالو نہیں رہے، یا اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو اگر یہ واضح ہے کہ، اور اگر ایسی عہد وہ کریں اور دونوں طرف سے یہ ہو کہ جی ایک دوسرے پہ پھر اب نہیں سب وہ قومی دھارے کے اندر آئیں گے، مین سٹریمنگ ان کی ہوگی، تو اس میں سب سے اہم جو 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ آپ نے کہا 14 یا جتنی مرتبہ بھی اس حکومت کے دوران تو ابھی کوئی اس طرح کی بات چیت اپنے حتمی مرحلے تک جس میں آپ معاہدہ کہہ سکیں وہاں تک تو نہیں پہنچی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے موقف یہی رہا ہے کہ امن کو موقع دیا جائے، گیو پیس اے چانس. تو دیکھیں ابھی جس عدالت میں بھی جس طرح سے بات ہوئی، اے پی ایس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بیٹھی، اس پہ 2020 میں اس کی وہ رپورٹ بھی آئی، اس میں بھی یہ واضح ہے جس میں اس کا ذکر آیا کہ ایک تو یہ کہ کوئی ایجنسی، کوئی ادارہ جو ہے اگر گھر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے دہشت گردوں کی اور اس قسم کی سنگین اور گھناؤنی اور ظالمانہ جو بچوں کے اوپر اقدام ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کو سپورٹ دے رہے تھے، تو اس کو تو کوئی ایجنسی یا ادارہ نہیں روک سکتا. لیکن جب اس کو آپ جڑ سے کاٹ دیں گے، جب وہ لوگ یہ عہد کر لیں گے کہ ہم نے اس طرح نہیں کرنا، اور بائی دا وے اے پی ایس میں ملوث تو 12 افراد جو ہیں وہ تو اپنے ان کو کٹہرے میں لا کر کے ان کو تو سزا بھی دی جا چکی ہے، ایک رہ گئے وہ سپریم کورٹ پہ. تو دیکھیں امن کو موقع جو ہے دینا چاہیے. کوئی پاکستانی یہ چاہے گا
کہ ایک اور APS ہو. کوئی پاکستانی یہ چاہے گا کوئی اور پریڈ لین ہو, کوئی اور مون مارکیٹ لاہور جس طرح ہوا؟ کوئی نہیں چاہے گا یہ. اور اسی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ ایک نیکٹا کی طرف سے ایک جنرل سی وارننگ آئی ہوئی تھی کیا کہ اس طرح کا حملہ متوقع ہے. کیونکہ ضرب عزب اور خیبر 1 آپریشن جو تھے وہ ظاہر ہے ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے اور ان کو ظاہر ہے جہنم واصل کیا جا رہا ہے, تو وہ بھی کسی طرح کا جواب تو دیں گے, وہ کوئی ٹارگٹ ڈھونڈیں گے. اور ظاہر ہے جب اس قسم کی وہ سچویشن ہو تو وہ تو نہیں ٹھیک ہے. عموماً تو اٹیکس جو ہوتے ہیں وہ اور شروع میں وہ صرف آرمی اور پولیس کے لوگوں پہ ہی ہوتے تھے, نہتے اور بالکل کم سن بچوں پہ تو نہیں ہوتے تھے. لیکن جب وہ نہج پہنچ جاتی ہے جس طرح کا وہ بالکل کارنر ہو رہے ہوں تو ان کا پھر کوشش ہوتا ہے کہ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈیں. لیکن جب یہ امن کو اب موقع دیتے ہیں تو اس کو جڑ سے کاٹنے کا ایک نیت تو یہی ہوتی ہے. گارنٹیز کیا ہیں؟ گارنٹیز کا تو کوئی نہیں کہہ سکتا, لیکن کم از کم امن کو موقع دینا تو جو ہے وہ اس کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. رائٹ. سینیٹر صاحب کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سینیٹر جاوید عباسی صاحب کہ ہم لوگوں نے لڑائی کی, ہم لوگوں نے ان کو جہنم واصل بھی کیا, ہم لوگوں نے ان کو دھکیل بھی دیا. اب بہت سارے لوگ افغانستان میں بیٹھے ہیں, افغانستان سے افغان طالبان کے تھرو ہمارے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بات چیت کر کے معاملات کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سینیٹر جاوید عباسی صاحب, آپ اس منطق کو مانتے ہیں کہ امن کو موقع دیں گے تو آٹومیٹکلی آنے والے وقتوں کے اندر یہ جو آرمی پبلک سکول والا سانحہ ہے, ایسا کوئی سانحہ ہم لوگوں کو دیکھنا نہیں پڑے گا؟ ڈو یو اگری ٹو دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس معاملے سے پہلے ذرا میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا کہ جب بھی امن معاہدے کیے گئے, یہ پہلا معاہدہ نہیں ہوا ہے, اس پر سے پہلے بہت سے معاہدے ان کے ساتھ ہوئے ہیں, ہر معاہدے میں ناکامی ہوئی ہے. جب بھی معاہدہ کیا گیا 1 مہینہ چلا, 1.5 مہینہ چلا, اور اس سے خوفناک. اور وہ معاہدہ کیوں کرتے رہے؟ وہ ہمیشہ اس لیے کرتے رہے کہ انہیں ری گروپنگ کا فائدہ ہوتا ہے, کہ انہیں ٹائم مل جاتا ہے, وہ اپنے بندے چھڑا لیتے ہیں, وہ اپنی ٹرم باتیں بنا لیتے ہیں. لیکن کوئی معاہدہ اس سے پہلے جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں, آپ 7 یا 8 معاہدے ہوئے ہیں, ان سے جس چیز سے بھی کیا گیا اس کے کوئی بڑے اچھے نتائج نہیں نکلے. ہاں, اگر معاہدہ آج سمجھتی حکومت, ایجنسی سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی بڑی انفارمیشن ہے اور وہ اس بات پہ تیار ہے کہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے, معاہدہ تو تب ہوگا اگر وہ یہ مان لیں کہ آج سے بعد ہم ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار نہیں ڈالیں گے, ہم آج سے بعد امن کے لیے جائیں گے تو ہمارے. لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ 1 مہینے کے لیے ہم امن کریں اور ان کے جو بندے جیلوں میں ہیں ان کے بندے بھی چھوڑ کے واپس چلے جائیں اور مہینے بعد وہ کوئی اور فیصلہ کر دیں, تو اس کا کون گارنٹی کرے گا؟ معاہدے کی پابندی کون کرے گا؟ یہ معاہدہ کسی قانون کے نیچے نہیں ہے, کوئی عدالت نہیں دیکھ سکتی, کوئی گارنٹر اس کے اندر درمیان میں نہیں بیٹھا ہوا. تو ایسے معاہدہ کرنے سے پہلے یہ باتیں ذرا سوچنی چاہیے. اور پھر اگر آپ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں, تو پھر آپ مہربانی کریں کہ آپ پارلیمان کے اندر بے شک ان کیمرہ کریں, دونوں ہاؤسز میں اس کو ڈسکس کروائیں, سب لوگوں کے ویوز لیں. یہ ساری پوری قوم کا نمائندہ ادارہ ہے جس کے اندر آپ جائیں. آپ صرف کچھ لوگوں کو بلا کر کر سیکورٹی کمیٹی کے نام پر کریں تو یہ کافی نہیں ہے. آپ بلکہ پورے چاہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, بے شک آپ چاہتے ہیں کہ خبریں باہر نہ نکلیں, کیمرہ کریں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کمیٹی آف دا ہول بنا لیں, اس میں ڈسکشن کریں دونوں سائڈ سے, وزیر اعظم صاحب خود بیٹھے, ایجنسیز کو لوگوں سے پوچھا جائے اور پھر کوئی ایک پالیسی بنائی جائے. یہ معاملہ جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹھا ہے وہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ والدین جن کے بچے ان سے چلے گئے ہیں, وہ آج بھی اپنے بچوں کے لیے انصاف تلاش کر رہے ہیں. وہ آج بھی خاندان, وہ مائیں آج بھی اسی طرح ماری ماری پھر رہی ہیں. وہ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جنہوں نے مارا تھا, جن کو انہوں نے قتل کیا ہے اور شہید کیا ہے, آج اگر حکومت ان کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھنے جا رہی ہے تو کیا حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے؟ اور اختیار دیا گیا تو وہ کس ٹرم اینڈ کنڈیشن میں بیٹھنے جا رہے ہیں؟ یہ معاملہ اس لیے اٹھا ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت کو کلیئرٹی کے ساتھ, اگر ان کی نیت ٹھیک ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان میں امن آ سکتا ہے, تو پھر پارلیمنٹ میں لے کر. اچھا سینیٹر صاحب, جو آپ پارلیمنٹ والی بات کر رہے ہیں نا, اسی طرح کی بات پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آئی ہے. لطیف کوسا صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس معاملے کے اوپر ریفرینڈم ہونا چاہیے. اینڈ آئی ڈو اگری کہ یہ معاملہ جو ہے شاید انڈیویجولز اور ایک حکومت کے بس کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا پھر بعد میں بیک لیش بہت زیادہ آئے گا. اور اگر پاکستان تحریک انصاف اگر اکیلے یہ معاملہ کرتی ہے تو پھر اکیلے ہی تنہا ہی اس تمام بیک لیش کو بھی فیس کرنا پڑے گا. آپ کی نظر میں یہ جو ریفرینڈم والا معاملہ ہے, یہ پاسبل بھی ہے کنسیڈرنگ کہ 2 سال کے اندر انتخابات ہونے والے ہیں؟ کیا یہ بہتر راستہ ہے یا پارلیمنٹ میں لے کر جانا بہتر راستہ ہے؟ لطیف کوسا صاحب آپ سے. کوسا صاحب آپ سے. اچھا سوری, میں نے سمجھا کہ آپ نے سینیٹر صاحب سے. دیکھیے بات یہ ہے
کہ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیا ہمارا ہاں قانون اور آئین نام کی کوئی چیز ہے، اور کیا یہ حکومت جو ہے آئین کے تابع ہو کر یہ کام کر رہی ہے، ریاست جو ہے وہ آئین اور قانون کے تابع چل رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا، پہلے انہوں نے ٹی ایل پی کا یہی کیا، تحریک لبیک کا، کہ انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا حکومت نے، انہوں نے اس پر الزامات لگائے کہ یہ جو ہے اپنا ہندوستان سے را سے یہ جو ہے وہ دے رہی ہے، یہ ان کے پاس اسلحہ ہے، انہوں نے قتل و غارت گری کی ہے، ان کو پروسکرائبڈ جو ہے تنظیم قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں چھوڑیں گے انہیں، کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ہمارے بیچارے پولیس والے شہید ہوئے وہ اس پروسیس میں، جس بے دردی سے پولیس والوں کو قتل کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے سب نے دیکھا ہے۔ اور پھر یکدم ایک یو ٹرن کی تو ان کی پوری داستانیں ہیں۔ صاحب آپ ٹی ایل پی والے معاملے کو ٹی ٹی پی سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ میں آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ تسلسل میں یہ بالکل اوپر نیچے یہ معاملات ہوئے، کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیونکہ ٹی ایل پی یہ جو تحریک پاکستان یہ اپنا طالبان ہے، اس نے کلیم کیا تھا اے پی ایس پر حملہ، اس نے جو باقی آپریشنز کلیم کیے تھے پاکستان میں 80,000 جو ہے پاکستانی شہید ہوا، 8,000 ہمارا فوجی اس میں مارا گیا، ہمارے پولیس والے گئے۔ مجھے یہ بتائیں اس کا خون ہم کن سے جو ہے حاصل کریں گے، کن سے وصول؟ سپریم کورٹ کے آپ نے باقی چیزیں تو سنوائی، لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ قاتلوں کے ساتھ میز پر بیٹھ کر ان کے ساتھ آپ صلح کر رہے ہیں؟ یہ کس قانون اور کس ضابطے کے تحت اور کس آئین کے تحت کر رہے ہیں کہ قاتلوں کو یہ کہہ دینا کہ جی ان میں سے چند لوگ تخریب کار ہیں اور باقی جو ہے وہ نیک پاک ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور مین سٹریم لائن میں چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جو ہے میں کوئی ایسا سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن اس سے زیادہ غلط بات ہو نہیں سکتی ہے کہ ایک تنظیم ہے جو دہشت گرد تنظیم ہے، جو قتل و غارت گری میں ہے، جو پاکستان کی ریاست کے خلاف جو ہے بغاوت ہو کر آپ اس بات کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بات نہ ہو؟ میں نے بریک کی طرف جانا ہے ابھی لطیف کھوسہ صاحب، لیکن اس سے جانے سے اگر ریاست کے قانون نہیں ہے، ریاست میں آئین نہیں ہے، ریاست میں عدالتی نظام نہیں ہے اور اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے کسی چیز کا، تو پھر ٹھیک ہے کر لیجیے گا، پھر بادشاہت ہے۔ انٹرسٹنگلی کھوسہ صاحب میں ابھی وکیلوں کے جرمن میں بیٹھی ہوں، میں یہ اس کے قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں جو وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ابھی بریک کے بعد، لیکن اس سے پہلے یہ کہ ہم لوگوں کے پاس جو بیسک 6 ٹیررسٹ تھے اس کے اندر سے ٹیررسٹ حضرت علی کو ڈیتھ سینٹنس ہو گیا، ملٹری کورٹ تھی انہوں نے ڈیتھ سینٹنس دیا، اس کے بعد پھر عبدالسلام تھا اس کو ڈیتھ سینٹنس ہو گیا، ایگزیکیوٹ بھی ہو گیا، پھر سہیل تھا اسے ڈیتھ سینٹنس ہوا، ایگزیکیوٹ ہو گیا، مجیب تھا اسے ڈیتھ سینٹنس ہوا، وہ ایگزیکیوٹ ہو گیا، اس کے بعد رضوان اس کو بھی ڈیتھ سینٹنس ہوا، وہ بھی ایگزیکیوٹ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ٹیررسٹ عتیق ہے جس کی ابھی ریویو جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ ریویو پٹیشن کب سے ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اگست 2016 سے اب تک یہ ریویو پٹیشن پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے۔ فواد چودھری تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آئین اور قانون کے دائرے کے اندر یہ معاہدے ہوں گے، سینیٹر صاحب سے سینیٹر ولید اقبال صاحب سے بھی کنفرم کر لیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آرمی پبلک اسکول سانحہ اور اس کے بعد پھر ان کے والدین کی ڈیمانڈ۔ آج جو کیس ہوا اس کے اندر ایک چیز کو سراہنا تو بنتا ہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو سپریم کورٹ نے بلایا اور پیش ہونے کا کہا، اور وہ پیش ہوئے بھی اور جا کر جواب بھی دیے۔ سو دیٹ ویئر دا کریڈٹ از ڈیو مسٹ بی گیون۔ لیکن اب بات آتی ہے تحریک انصاف کے رویے کی۔ سینیٹر ولید اقبال صاحب یہاں پی ایم ایل این کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے ان کیمرہ سیشن بلانا ہے تو آپ وہ بلائیے، چیٹم ہاؤس رولز کے ساتھ آپ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں۔ آپ لوگوں کو کیوں ساری ذمہ داری اپنے کندھوں کے اوپر اٹھانے کا شوق ہو رہا ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس پارٹ، پلیز ایکسپلین۔ جی اس سے پہلے میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی صحیح کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بریک سے پہلے اس بات کی نشاندہی کی، کھوسہ صاحب نے جو بات کی کہ یہ قانون اور آئین ہی نہیں ہے اس ملک میں۔ آپ نے فرمایا اور میں دہراتا ہوں کہ وزیر اطلاعات جو کہ وفاقی حکومت کے ترجمان اعلیٰ ہیں، جب وہ واضح طور پہ اس نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ جو 2 روز پہلے ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جتنا گفت و شنید ہو رہی ہے یہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہو رہی ہے،
تو میں کون ہوتا ہوں اس کو جھٹلانے والا؟ میں بھی ایک ترجمان ہوں. ترجمان اعلیٰ نے فیڈرل گورنمنٹ کی یہ پوزیشن واضح کی ہے. اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، یس دیکھیں جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس قومی اسمبلی میں ایک اکثریت، سادہ اکثریت ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ بنتی ہے. اور اصولاً ایک پارلیمانی نظام میں گورنمنٹ کا مینڈیٹ وہ ہوتا ہے، وہ ایز گورنمنٹ جو ایکشنز اس کے اختیار میں اور قانون اور آئین کے دائرے کے اندر. قانون اور آئین یہی کہ ایک حکومت کو نہیں پابند کرتا کہیں بھی کہ اگر آپ نے ہر فیصلہ کرنا ہے، وہ چلو وہ سینسٹیو بات ہو یا چلیں وہ علیحدہ چیز ہے کہ سب کا کنسنسس لیا جائے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ آئین نہیں پابند کرتا کہ ایک حکومت ایز اے گورنمنٹ اگر کوئی اقدام لے رہی ہے تو اس کے لیے وہ پابند ہے کہ جی باقی ساری سیاسی جماعتوں سے بھی اس کا جو ہے یہ آپ کا سیاسی موقف ہے یا قانونی موقف ہے؟ اپروول آپ تینوں وکیل ہیں. میں قانونی، آئینی اور سیاسی تینوں باتیں یہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. نہیں تو اگر ہر بات میں یہ ہو تو گورنمنٹ جو ہے پھر تو کیبنٹ کا ملاقات کرنا جو ہے وہ تو ضروری نہیں ہے. ہر چیز کے اوپر ہر ٹیوزڈے کو بجائے کیبنٹ مل کے فیصلے کرے وفاقی حکومت کے، ایک اے پی سی بلا لیتے ہیں پھر ہر ہفتے، یا ایک جوائنٹ سیشن ہر ہفتے بلاتے ہیں. لیکن اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے یا نہیں؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے حتمی مراحل پہ پہنچے اور جب اس کو فائنل کوئی جب اس کا تمام قوائف جو ہیں جو سامنے آ جائیں، اس کا متن سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے، میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی لایا جائے یا اس پہ کوئی ان کیمرہ بریفنگ ہو یا کوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے لایا جائے. میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا، لیکن میرے یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ضرور اس طرح ہوگا. اور ویسے جب ہم اپوزیشن میں تھے تو بہت سے مواقع آئے بھی تھے احتجاج کرنے کے، یہ وہ کچھ موقعوں پہ پارٹیز دیگر ہمارے ساتھ تھیں، اور پھر ایک مرحلے کے بعد ہم اکیلے تھے. اور ہم اکیلے اپوزیشن اگر کر سکتے ہیں تو ہم اکیلے گورنمنٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ تو پرائم منسٹر نے کہا ہے نا، میں کلّا ہی کافی ہوں، میں کلّا ہی کافی ہوں، انہوں نے کہا تھا نا. وہ اکیلے زیادہ اکیلے نہ رہ جائے، اتحادی بھی چھوڑنے کو آ گئے. نہیں جی. اور میں ایک بات اس موضوع پہ اور کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ گفت و شنید چل رہی ہے، یہ کسی اگر اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچے یا پہنچے اور اس کے بعد جس طرح اندیشہ ہے اپوزیشن کو کہ جی یہ پہلے بھی بڑے ہوئے ہیں اور وہ 1 مہینے کے لیے چلتے ہیں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں، تمام مہمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے تسلی ہے پوری. میں ڈیفنس کمیٹی سینٹ کی کا چیئرمن رہا ہوا ہوں اور ابھی بھی ڈیفنس کمیٹی پر بھی ہوں. میں اچھی طرح واقف ہوں ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی سے. ہماری افواج، ہمارے لا انفورسنگ اتھارٹیز یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے تو اس کو پسپا کر کے، اس کو ٹکانے لگا کر، اس کو کلا کما کرنے کا وہ رکھتے ہیں کیپیسٹی. لیکن کوئی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ خون خرابہ ہو. چلے ٹھیک ہے، کیونکہ پھر خون خرابہ ہوتا ہے اس کی جو ریاکشن. پہلے آپ نے بات کی تھی کہ پیسفلی ساری چیزوں کو ہینڈل امن کو موقع دینا چاہیے. سینیٹر جاوید صاحب، بات پھر گھوم پھر کر آتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں لے آئیں، ان کیس نا وی آر ناٹ سیئنگ کہ لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے، اس کے اوپر شاید گورنمنٹ کے اندر بھی ابھی بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن اگر یہ پارلیمنٹ میں یہ معاملے کو لے آتے ہیں تو آپ لوگوں نے تو آلریڈی کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم کسی قسم کی قانون سازی کو نہیں ہونے دیں گے، ہم کوئی بل پاس نہیں ہونے دیں گے، ہم کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اب حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے پارلیمنٹ میں. تو کیا گارنٹی ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی ٹف ٹائم والا موقف برقرار نہیں رہے گا؟ میں آپ کے سوال سے پہلے ولید اقبال صاحب نے ایک بات کہی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پارلیمان کے اندر یا پارلیمانی نظام میں حکومت کو کچھ اختیار دیا گیا اور حکومت فیصلے کرتی ہے. حکومت بہرحال پھر بھی پارلیمان کے اندر آتی ہے، پارلیمان کے نیچے آتی ہے. حکومت کو ایگزیکٹو کہتے ہیں اور ایگزیکٹو از آلویز ریسپانسبل ٹو دا پارلیمنٹ. وہ پارلیمنٹ کے اوپر نہیں ہے حکومت. نمبر 1. پھر یہ جو تنظیمیں تھیں، یہ جو لوگ تھے، انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے، کسی حکومت کے خلاف نہیں اٹھائے تھے. اگر تو معاملہ صرف حکومت کے طاق کا ہوتا تو ٹھیک ہے، میں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن انہوں نے ان کی جو ایکٹیویٹیز رہی ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف رہی ہے. حکومت کو آئین نے کسی اور طرح ڈیفائن کیا ہے، اسٹیٹ کو کسی طرح اور طرح ڈیفائن کیا ہے، لیکن یہ اسٹیٹ کے خلاف جو بھی ہتھیار اٹھائے گا اس میں صرف کوئی حکومت فیصلہ کر نہیں سکتی. اسٹیٹ کے سارے اسٹیٹ کے جو امپورٹنٹ ادارے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کوئی گفت و شنید ہو رہی ہے تو اس کے اوپر آن بورڈ تو ہوں گے ہی ہوں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کی کسی بینڈ آؤٹ فٹ کے ساتھ بات ہو رہی ہو، کلعدم تنظیم کے ساتھ بات ہو رہی ہو اور اسٹیٹ کے ادارے آن بورڈ نہ؟ نہیں، وہ جو ادارہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتی ہیں تو وہ ایگزیکٹو کے نیچے آتا ہے، وہ حکومت کے نیچے آتا ہے. وہ حکومت سے بڑا ادارہ وہ بھی نہیں ہے. وہ ضرور ہے انہوں نے حکومت نے ان سے فیڈ بیک لی ہوگی، آرمی سے لی ہوگی، ISI سے لی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ضرور اس معاملے میں کیا. لیکن یہ معاملہ ریاست پاکستان سے جب ریلیٹ کرتا ہے تو یہ پاکستان کے 22-23 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. یہاں کے لوگ گئے ہیں، یہاں 80,000 لوگ مارے گئے ہیں، کتنی بڑی ہماری تباہی ہوئی ہے، کتنے بڑے سے گزرے. اور پھر ہم نے ایک بہت بڑا آپریشن ضرب جب آپریشن کیا
इसको को थोड़ा नहीं किया गया। इससे पहले 2 ऑपरेशन हुए जब पूरा स्वात को हमने बाहर निकाला, फिर ठीक। ट्राइबल एरिया से वो लोग जो आईडीपीज बने, जो आज तक अपने घरों में वापस नहीं जा सके, आज तक उनकी जायदादें चली गई हैं, उनके बिजनेस चले गए हैं। वो कितने बड़ा आईडीपीज आपने उस वक्त कवर किया होगा, ये मामला जी। हुआ है। तो इसमें बहुत बड़े 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 स्टेक हम सबके बड़े हाई हैं। Right. हाँ, कोई नहीं चाहता कि अमन ना हो। अगर ये नियत से करना चाहे, मैं आपके सवाल पे आता हूँ, हमने वो लेजिस्लेशन उस पे हम रुकावट डालने के लिए जरूर कह रहे हैं कि इलेक्शन लॉस के मामला हुआ या दूसरा मामला हो, लेकिन ये बड़ा मामला है, इसके लिए लेजिस्लेशन कराने से ज्यादा नहीं जरूरत। ये मामला एक रेजोल्यूशन के तौर पर आए, Perfect, ये हाउस perfect. में ये एग्रीमेंट लेके आए, ये कंडीशन लेके आए, और ये हुकूमत के लिए नेकनामी So, होगी कि so, जब so in other पूरी words, पार्लियामेंट Senator की साहब, I'm सियासी sorry, I'm जमातें cutting इनके you short पीछे here. खड़ी हों। मैं ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, लेकिन इतना वाजे हो गया कि अगर ये मामला पार्लियामेंट में आता है तो किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। इसके बाद ब्रेक के बाद मैं लतीफ नहीं, खोसा साहब से भी बात करूंगी, हम अपने लेकिन views अभी देंगे। राइट ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे लेजिस्लेशन के हवाले से, और यहाँ एक बात तो वाज़ेह हो गई कि अगर पार्लियामेंट में मामला आए तो अपोजिशन की तरफ से इसको अपोज नहीं किया जाएगा। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं लतीफ खोसा साहब की तरफ जाऊंगी। बस मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि हम किसी तरह भी इस चीज के खिलाफ नहीं है कि इस मुल्क में अमन ना हो। हम ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में ऐसे काम करें कि इसी जंग में ही रखें और इस तरह लड़ाई हो। अगर अमन हो सकता है तो इसको चांस जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अमन आप जब स्ट्रेंथ में हो, ताकत की बुनियाद पर आप उसे देखें कि दूसरा ग्रुप आपकी बात क्या मानता है। अगर तो वो कहता है मैं 1 महीने के लिए अमन कर रहा हूँ, फिर ये ठीक नहीं है। हाँ, अगर वो भी कन्विंस हैं, वो भी हथियार डालना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको भी कोई स्पेस मिले और वो बाद में पाकिस्तान के अंदर ऐसी ना करें, तो इसके लिए ठीक है। लेकिन डिटरमेंट ये फोरम से पार्लियामान का है। अगर पार्लियामान के अलावा हुकूमत ने कोई फैसला किया, ये ना फैसला ठीक होगा, ना ये कर सकेंगे, ये चीजें दरमियान में रह जाएंगी, उसका बड़ा नुकसान होगा। जो सच्चाई है, जो कुछ है, जिनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो सबके सामने रखें। ये रियासत पाकिस्तान का मसला है, ये सबको बैठकर इस पर Right. फैसला करना चाहिए। राइट। अच्छा लतीफ खोसा साहब, यहाँ पीएमएलएन का मौकफ तो सामने आ गया कि हम अपोज नहीं करेंगे व्हेन इट कम्स टू पीस इन पाकिस्तान। अगर ये मामला पार्लियामेंट में आता है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मौकफ होगा कि अगर अमन को चांस दिया जाए, मौका दिया जाए, और आइन और कानून के दायरे में, जैसे अभी सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने भी बोला कि आइन और कानून के दायरे में रखते हुए इस मामले को आगे लेकर जाया जाए, तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट को? देखिए, पहले तो ये समझने की बात है कि जो है हुकूमत और रियासत नहीं होती है। हुकूमत और रियासत में फर्क जरा देखिएगा। आइन के अंदर ही मुतय्यन शुदा है, अदलिया रियासत नहीं है, अफवाज पाकिस्तान रियासत नहीं है। रियासत की तारीफ बड़े वाज़ेह तौर पर बुनियादी हकूक से पहले आइन में आर्टिकल बड़े 7 में वाज़ेह ठीक कर है। दी गई। रियासत जो है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान है, जिसमें ऑपोजिशन भी है, जिसमें हुकूमती अरकान भी हैं, जिसमें आज़ाद भी हो, जिसमें तमाम पाकिस्तान की जो है नुमाइंदा जो बैठे हुए हैं। तो ये है रियासत की तारीफ अगर देखें, और इन्हीं को हक है पाकिस्तान में हुक्मरानी का और पाकिस्तान में करने का। बाकी तमाम चीजें उनके तो ताबे आती अगर हैं। रियासत तो के पास पार्लियामेंट के जरिए लेकर आते हैं खोसा साहब, तो पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ होगा? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो हाइपोथेटिकली। यही मैं आपको बताने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, तहरीक तालिबान को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर पाकिस्तान की सारी सिक्योरिटी, सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले में मुर्तकिब पाया गया है तसलसल से ओवर द इयर्स। सो शॉर्टली खोसा साहब, क्या पीपल्स पार्टी अपोज करेगी? शॉर्टली देखें, इसको थ्रेड बेस्ड डिस्कस करना चाहिए, आइडेंटिफाई करें ठीक है। ये कौन लोग हैं, कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, इनकी सोर्स क्या है जिससे ये हमले करते रहे Point हैं noted. हमारी इंस्टॉलेशन पर, हमारे एपीएस पर, हमारे सारे। और फिर जाहिर है कि जिन लोगों ने कत्ल का भयानक इर्तिकाब किए हैं या वो माफी के काबिल नहीं होंगे। Point noted, मुलव्वस खोसा साहब। है, उनके साथ बातचीत नहीं हो होगी, सकती है ना। right. आइन लेकिन एटलीस्ट उनको यहाँ तक माफ बात आ करता गई है, कि ना पार्लियामेंट में कानून आके उनको ये माफ चीज करता है। डिस्कस हो सकती है। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, वेरी क्विक शॉर्ट कमेंट, दोनों पार्लियामेंट में डिस्कस करने को तैयार हो गए। अब हुकूमत को क्या ये नहीं चाहिए कि पार्लियामेंट की तरफ ले ही जाए लेजिटिमेसी? मेरे ख्याल थोड़ा सा काबिल वक्त है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अमन को मौका देना चाहिए।
हमारे पास आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की मिसालें मौजूद हैं कि किस तरह वो अटैक करते रहे, ना सिर्फ फोर्सेस पर और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ पर, Right. बल्कि सिविलियंस पर, हैरिड्स पे उन्होंने बॉम्बिंग्स का तस्वर वहाँ से आया है, Right. यहाँ तो होता नहीं था। सुसाइड बॉम्बिंग्स का तस्वर श्रीलंका में, वो देखें वहाँ सारी जगह ये सेटल हो गई हैं चीज़ें। सो लेकिन अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया कि पार्लियामेंट जाने हैं। नहीं, अब ये कबल अज़ वक्त है, पहले कुछ कहीं तक तो बात पहुंची, अभी तो सिर्फ सीज फायर और इस तरह की बात हुई है, ठीक है। विच इज़ अ गुड साइन ठीक है, कि ताकि बात आगे बढ़ सके, किसी पॉइंट तक पहुंचे Right. जहां पे उसको कोई टेकअप किया जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी में रूल आउट नहीं करता। सेनेटर वलीद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, लतीफ खोसा साहब बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने ज्वाइन किया। एक बात तो वाज़ेह है कि तमाम के तमाम अवाम के नुमाइंदों की तरफ जाना चाहिए, और तमाम के तमाम अवाम के नुमाइंदे जो हैं वो इन 200 मिलियन के तमाम नुमाइंदे हैं, और इसके अंदर अपोजिशन और हुकूमत दोनों है। यकीनन पार्लियामेंट के अंदर आकर इस मामले को लेजिटिमेसी तो मिलेगी, और हुकूमत के लिए भी आसानी होगी। देखना यह है कि हुकूमत क्या इसको पार्लियामेंट में लेकर जाती है या नहीं जाती, और डिस्कशन के डिस्कोर्स को शुरू करती है या नहीं। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान हमेशा महफूज रहे, फलता फूलता रहे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।